जो नसीब से ज़्यादा रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल करते हैं, यकीन माने उनके नसीब बहुत बुलंद होते हैं। किस्मत तो अल्लाह ताला ने लिखी है, फिर वो गलत तो हो ही नहीं सकती। हमें सिर्फ रब्बुल आलमीन पर यकीन रखना है और किस्मत को कभी बुरा नहीं कहना। देखना, तुम्हारा यही यकीन बहुत जल्द खुशखबरी लाएगा और अल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जी रमज़ान आने वाला है और रमज़ान के लिए ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके लिए, और जो ख़वातीन बे औलाद हैं उनके लिए, और कारोबार में बरकत के लिए बहुत ही प्यारे और बहुत ही मुजरिब जिन्हें कहा जाता है वो वाले वज़ाइफ हमारे आने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें ऐड की, जब वो शेयर करती हैं कि उनको उस चीज़ से रिज़ल्ट मिले, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। क्या पता आपकी ज़िंदगी भी उनको अपनी ज़िंदगी में ऐड करके आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आ जाए, आपकी ज़िंदगी में भी आसानी आ जाए और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए। तो जी यही दुआ है कि ये जो रहमतों, बरकतों, नेमतों वाला महीना आने वाला है, यानी कि माह मुबारक और माह रमज़ान, ये अल्लाह ताला सबको नसीब करे। अल्लाह ताला इसमें हर इंसान को हर नेमत अता करे और इसकी बरकतें, रहमतें, नेमतें समेटने की तौफीक भी अता करे। और अल्लाह ताला हमें खुशी के साथ रमज़ानुल मुबारक को अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की स्टोरीज जो हैं वो मेरी उन बहनों ने मुझे सेंड की है जिन्होंने पिछली रमज़ान में जो रेमेडीज अप्लाई करना स्टार्ट कर दी थी, तो अल्लाह ताला ने इस साल उन्हें खुशखबरी अता कर दी है। वो शेयर करने से पहले मैं आपकी खिदमत में एक प्यारा सा वाक़या जो कि हज़रत मूसा की ज़िंदगी से रिलेटेड है, उनकी ज़िंदगी में जो वाक़या पेश आया ख़ास तौर पे बेऔलाद ख़वातीन के लिए वो वाक़या था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें उस वाक़ये से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो जी वाक़या कुछ ऐसा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से कोहे तूर पे मुलाकात करने के लिए जाते थे, तो रास्ते में उन्हें एक खातून मिली, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी और ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता करे। क्योंकि वो परेशान थी और कहती थी कि लोग मुझे बाँझ होने के ताने देते हैं, जिसकी वज़ह से वो दुआ करने बैठी हुई थी कि अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल कर ले। तो उन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि आप अल्लाह ताला के पास जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला से पूछिएगा कि मेरे नसीब में, मेरे मुकद्दर में औलाद है या नहीं है। हज़रत मूसा ने उनसे वादा कर लिया और वो अल्लाह ताला के पास जब गए तो उनसे सवाल किया कि ए मेरे अल्लाह मियाँ, आप बताएँ कि उस औरत के नसीब में औलाद है या नहीं है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि उसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। वो वापिस आए तो वो खातून उसी जगह पे हज़रत मूसा का वेट कर रही थी, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं है, इसलिए तुम इस आज़माइश पे सब्र करो। और हज़रत मूसा ने उसे तसल्ली दी कि बेशक औलाद देना अल्लाह ताला का काम है, वो जिसको चाहे बेटे अता करे, जिसको चाहे बेटियाँ अता करे और जिसको चाहे दोनों अता कर दे। ये रब की रज़ा है, वो जिसको चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे अता कर सकता है। बेशक जब वो खातून बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद, रोने के बाद वहाँ से चली गईं, तो कुछ ही अरसे के बाद एक दरवेश उनकी गली से गुज़र रहा था, जो कि खाने का सवाल कर रहा था। तो इस औरत ने उन्हें रोका, उन्हें खाना दिया। उस दरवेश ने खाना खाने के बाद इस औरत को दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें साहिब औलाद कर दे। जब वो वहाँ से चले गए, तो कुछ अरसे के बाद उस खातून को अल्लाह ताला ने साहिब औलाद भी कर दिया। जब ये खबर हज़रत मूसा को मिली, तो वो भी हैरान हुए और उन्होंने दोबारा जब कोहे तूर पे अल्लाह ताला से मुलाकात की, तो ये मामला भी अल्लाह ताला के आगे पेश किया। तो अल्लाह ताला ने उनके आगे एक शर्त रखी, और जब अल्लाह ताला कोई पैगंबर या किसी नबी के आगे कोई शर्त रखते थे, तो वो अल्लाह ताला से सवाल नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने हुक्म बजा लाया और अपने बस्ती में आके लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया, और किसी ने भी अपना गोश्त देने की जुर्रत नहीं की। सब लोग डर गए, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई खून रेज़ी होने वाली है, और सबने इनकार कर दिया। फिर हज़रत मूसा मायूस होकर कोहे तूर की तरफ रवाना थे कि रास्ते में वही दरवेश बैठे हुए थे जो अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे। उनका सर झुका हुआ था और वो अल्लाह ताला से रो रो के सिर्फ जिक्र कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह को पुकार रहे थे। जब हज़रत मूसा ने देखा, तो हज़रत मूसा ने ये सवाल उनसे किया, तो उन्होंने जब हज़रत मूसा की तरफ देखा और उठ के उन्होंने अपनी बाजू आगे कर दी, अपनी बाजू का गोश्त काट के उनकी प्लेट में रख दिया
اور جب وہ تھوڑا ہی دور جانے لگے حضرت موسیٰ، تو انہوں نے انہیں آواز دی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے گلے کا گوشت مانگا ہوگا، انہوں نے اپنے گلے کا گوشت کاٹ کے دیا۔ پھر انہوں نے تھوڑی دور جانے لگے تو انہوں نے دوبارہ حضرت موسیٰ کو آواز دی تو اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کے ان کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ کے آگے وہ گوشت پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شخص جو میری خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، جو مجھ سے اتنا زیادہ عشق کرتا ہے کہ اسے اپنی تکلیف کی پرواہ بھی نہیں رہی، اس نے اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کے مجھے دے دیا ہے، تو جب وہ کسی کے لیے سوال کرے گا، کسی کے لیے دعا مانگے گا، کسی کے لیے خیر مانگے گا، تو میں کیسے اس کو انکار کر سکتا ہوں۔ تو اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک ہمارے رب اللہ تعالیٰ، اللہ میاں، ہمارے پیارے اللہ پاک جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ بے شک میرا رب مقدر میں لکھا ہوا بھی ٹال دیتا ہے اور مقدر میں جو چیز نہیں ہوتی وہ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہم کیوں مایوس ہوں؟ ہم اپنے رب کی رضا میں کیوں ناراضی رہے ہیں؟ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ہم نے دل برداشتہ نہیں ہونا، جس چیز کی بھی کمی ہے ہماری زندگی میں ہم نے اس کا سوال صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بھی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں بھی کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری چیزیں عطا کر دیں گے جس کی ہمیں خواہش ہوگی۔ تو جی یہ واقعہ تھا میری ان بہنوں کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی گود ہری کر دیں گے، آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کریں گے، جس چیز کی کمی ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہر طرح کی نعمت عطا کریں گے۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، بس سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعائیں لینی ہے اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے انسانوں کو یعنی کہ بندوں کو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو راضی رکھنا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ چھت پہ باجرہ رکھ دیا کریں، جو کہ چرند پرند کھائیں گے تو ان کے دل سے بھی دعا نکلے گی۔ گلی میں جو بچے موجود ہوتے ہیں، آپ کبھی کبھی ان کو بھی کچھ ٹافیز لے دیا کریں، جو چیزیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں۔ انفیکٹ ایک سسٹر تھی میری، وہ کہتی ہیں باجی میری کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں گلی میں نا بچے، اور میں انہیں بال لے کے دے دیتی ہوں، جبکہ لوگ منع کرتے ہیں کہ بال لگنے سے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں یا گھڑی کے شیشے پہ لگ جاتی ہے، تو کہتی میں انہیں پلاسٹک کی بال لے دیتی ہوں تاکہ بچے کھیلیں تو مجھے دعائیں دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی صاحب اولاد کیا تھا۔ اسی طرح ایک سسٹر نے مجھے اپنا واقعہ بیان کیا تھا کہ باجی میں مدرسے جاتی تھی اور ہر جمعرات میں مدرسے میں کچھ چاکلیٹس بانٹ دیا کرتی تھی، اور ایک سال ہی میں نے یہ عمل کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کر دیا، اور اب ان کا بیٹا 3 سال کا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی تک وہ جو چاکلیٹس ہیں وہ میں بچوں میں بانٹتی رہتی ہوں۔ پھر ایک بھائی تھے، انہوں نے بھی بتایا تھا کہ وہ راستے میں جو بھی انہیں فقیر جس طرح اکثر پھر رہے ہوتے ہیں مانگنے والے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ لے کے دے دیا کرتا تھا کہ وہ بچے خوش ہوں گے، دعائیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا مجھے اولاد عطا کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اولاد عطا کر دی، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جو ہم کسی کی زندگی میں خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے یہ چیزیں لے کے دینا نہیں چاہیے، وہ نیت اور وہ خلوص چاہیے جو ہمارے دل سے اس وقت نکل رہا ہوتا ہے، وہ کنیکشن جو ہمارا اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے پیور ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، کسی کے دل سے خوشی سے دعا نکل جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو جی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو جتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے، اور اس کا استعمال اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے اور سچے دل کے ساتھ مخلص ہو کے ہم نے عبادات کرنی ہے، یعنی کہ اچھے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، برائیاں نہیں کرنی، کسی کے بارے میں ہم نے نیگیٹو نہیں سوچنا، کسی کے لیے ہم نے برا نہیں کرنا، جتنا زیادہ ہم آسانی کر سکتے ہیں اتنی زیادہ آسانی کرنی ہے۔ اگر بہویں ساسوں کے ساتھ رہ رہی ہیں تو اس مہینے میں ان کی خدمت کر دیں، چاہے وہ غصہ کرتی ہیں، چاہے وہ برا بھلا کہتی ہیں، چاہے وہ جو بھی کہتی ہیں، تو آپ ذرا سچے دل کے ساتھ انہیں معاف کر دیں اور بس رب کی رضا کے لیے کچھ اچھے عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی جو پریشانی چل رہی ہے وہ حل ہو جائے گی، اور اگر کوئی ساسیں اپنی بہوؤں سے پریشان ہے تو وہ بھی اپنے سچے دل کے ساتھ اس مہینے میں معاف کر دے، تو دیکھیں آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ تو جی آج سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اور یہی ایک وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ
آسانیاں بانٹنے کی اور آسانیاں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو جی سب کو پتہ ہے کیسے آسانیاں بانٹنی ہے اور کیسے آسانیاں سمیٹنی ہے، اور یہ کوشش ہم نے اس پورے رمضان کرنی ہے۔ تو جی سسٹر ہے میری، ایک بہت پیاری سسٹر ہے جو کہ ایک عالمہ بھی ہے اور ایک مدرسہ بھی چلاتی ہیں۔ وہ اپنی سٹوری بیان کر رہی ہیں کہ آپی میں مدرسہ بھی چلاتی تھی اور میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب بھی رہتی تھی، اور مجھے اس بات کا غرور بھی تھا کہ میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، یعنی کہ اپنی عبادات پہ مجھے بہت زیادہ غرور تھا، اور میں اکثر و بیشتر خواتین کو دیکھتی تھی، ان کے اوپر پن پوائنٹ کر دیا کرتی تھی، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو بنا کے انہیں کبھی کبھی ڈانٹ دیا کرتی تھی، جو میرے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ آپی میں ان کے ساتھ اکثر و بیشتر بہت زیادہ ایسی باتیں کر جایا کرتی تھی کہ جو شاید ان کے لیے بری ہوتی تھی، یعنی کہ ان کے دل کو بری لگ جاتی تھی۔ جیسے کسی نے اگر دوپٹہ نہیں لیا ہوتا تھا، میں اس کو یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ تم نے تو دوپٹہ نہیں لیا ہوا، صحیح طریقے سے دوپٹہ لے کر آیا کرو۔ کبھی میں اسے ڈانٹ دیتی تھی کہ تمہارے ناخن بڑے ہیں، کبھی میں کسی بات پہ اور کبھی کسی بات پہ، یعنی کہ جو انسان کا پرسنل معاملہ ہے اس کے بیچ میں انٹرفیئر کر جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس انسان کا دل میرے سے دکھ جاتا تھا، اور وہ مجھے بہت برا بھلا کہہ کے چلا جایا کرتا تھا۔ دل کی ہاتھ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن میرے سامنے شاید وہ لوگ ان چیزوں کو کور کر لیتی تھی، دوپٹے سے ہی لے لیتی تھی، ہاتھ اپنے چھپا لیتی تھی، ناخن نہ دکھے، نیل پالش چھپا لیا کرتی تھی، اور کبھی کبھی جنہوں نے بہت زیادہ فیشن اپنایا ہوتا تھا وہ بھی میرے سامنے بہت زیادہ کور ہو کے آ جاتی تھی۔ آپ ہی یہ بات کرنا مجھے لگتا تھا شاید میرا فرض ہے، لیکن میرا پہلا فرض یہ تھا کہ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانا، کسی کے دل میں اپنے آپ کو اچھا ثابت رکھنا، نہ کہ کسی کا دل توڑ کے کسی کو اس کی پرسنل چیزوں پہ اٹیک کر کے تکلیف میں ڈال دینا۔ بس یہ میری تکلیف تھی اور یہ میری پریشانی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی میں بہت زیادہ تکلیفوں میں پھنسی ہوئی تھی، اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی بہت زیادہ پرابلم چلتی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی میں بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اولاد بھی نہیں تھی، اور میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ میں تو اتنی عبادات بھی کرتی ہوں، اتنی دعائیں، اتنی تسبیحات بھی کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اور پتہ نہیں شاید اللہ تعالیٰ میری عبادات کو قبول نہیں کر رہے۔ بس آپ ہی میں صاف کہوں تو مجھے اپنی عبادات پہ بہت زیادہ غرور تھا، اپنے نیک ہونے پہ، اپنے پردہ کرنے پہ، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنے میں مجھے بہت زیادہ غرور تھا، اور یہ غرور ہی شاید میرا رب کو نہیں پسند تھا، جس کی وجہ سے میں دوسروں کو ہمیشہ ٹرول کرتی رہتی تھی، دوسروں کے اوپر ہمیشہ میں بہتان بازی کرتی رہتی تھی، اور اپنے آپ کو شاید میں بہت اچھا سمجھ رہی تھی۔ پھر آپ ہی میں نے آپ کی جب ویڈیو دیکھی اور آپ سے بات کی، تو آپ ہی میرے بہت سارے کنسیپٹ جن میں پھنسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ غرور کا شکار تھی، عبادت کے غرور کا، اور جس کی وجہ سے میں دوسروں کو حقیر سمجھتی تھی، دوسروں کو میں بہت نیچے کا سمجھتی تھی، اور اپنے آپ کو میں نے عبادت میں بہت سپیریئر سمجھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنی ہی زندگی میں بہت ساری مشکلات سے گزر رہی تھی، میرے میاں کے ساتھ نہیں بن رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ مجھے اولاد نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی میرے گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، اور ان ساری باتوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ ٹینشن اور پریشانی میں رہتی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی، اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ بلیم کرتی تھی، اور کبھی کبھار تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی بہت زیادہ ایسی باتیں کر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے کوسچن کرنے لگ گئی تھی، اور یہ بات آپ ہی مجھے بار بار احساس دلاتی تھی کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ ہی جب سے آپ نے میرے کنسیپٹس کو کلیئر کیا ہے اور مجھے رائٹ انڈرسٹینڈنگ دی، تب سے میں نے آپ ہی وہ عبادات جو میں کرتی تھی وہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنی شروع کر دی۔ بدنسبت جن لوگوں کے دل میں نے توڑے تھے ان سے میں نے معافی مانگی، اور ان سے میں نے سوری بولا، جس کی وجہ سے آپ ہی ان سب کے دلوں کو میں نے خوش کرنے کی کوشش کی۔ کبھی کچھ پکا کے ان کے گھر بھیج دیا کرتی تھی، اور کبھی ان کے گھر جا کے بڑے پیار کے ساتھ چائے مانگا کرتی تھی، اور بڑے ہی پیار کے ساتھ کبھی ان کے گھر کچھ لے جایا کرتی تھی، اپنا تحفہ انہیں دے دیا کرتی تھی، اور پیار محبت کا تحفہ ان سے لے لیا کرتی تھی، اور آپ ہی جن جن لوگوں کو میں نے تنگ کیا تھا ان سے میں نے معافی مانگی، اور ان سے میں نے اپنی دوستی بڑھا لی، جس کی وجہ سے آپ ہی میری زندگی میں بھی خوشحالی آئی، اور میری زندگی میں بھی سکون آ گیا۔ یہ میرے رب کا کرم تھا، اور یہ میرے رب کا بہترین کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کے غرور سے بچا لیا، اور میرا وہ غرور میرے منہ پہ نہیں مارا، بلکہ مجھ کو سنبھال لیا، اور مجھ کو آسانی عطا کی، اور مجھ کو رائٹ ڈائریکشن دکھائی۔ بے شک آپ کی گائیڈ لائن سے مجھے ایک تسلی ملی، اور اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہونے کا موقع ملا۔
اللہ تعالیٰ کے قریب تو مجھے لگتا تھا کہ میرے سے زیادہ کوئی نہیں ہے، کوئی سے اتنا نیک نہیں تھا جتنا میں اپنے آپ کو سمجھتی تھی۔ اور جب مجھے سمجھ آئی اور میری عقل ٹھکانے آئی تو آپ ہی مجھے سمجھ لگ گئی کہ میں تو سب سے زیادہ گئی گزری خاتون ہوں، جو کہ اپنے ہی غرور میں پھنسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی میں بہت زیادہ تکلیفوں اور پریشانیوں میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ بس میرے رب کا کرم ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے عطا کر دے۔ بے شک آپی یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میری زندگی کو آسان بنایا کہ بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بھی کیا، اور ایک خوبصورت سی بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا۔ آپی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پہ کرم کرے اور سب کو اللہ تعالیٰ رائٹ ڈائریکشن عطا کرے، بنسبت یہ کہ ہم اپنی ہی سوچوں میں اور اپنی ہی باتوں میں گم ہو کے دوسروں کی دل آزاری کریں، دوسروں کو تکلیف پہنچائیں یا دوسروں کی زندگی میں یہ ایک مسئلہ کریٹ کر دیں۔ اسے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کریں۔ بے شک آپ صحیح کہتی ہیں کہ انسان کا اورا جتنا ڈیمیج ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ نیگیٹیوٹیز انسان کے پاس آتی ہیں۔ بس یہ بات سمجھنے کی ہے، جس کو سمجھ آ جاتی ہے اس کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ بے شک میرا رب کسی بھی چیز کو ہم سے دور نہیں کرتا، بس یہ ہماری ہی حرکتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نیک اور پارسا کوئی نہیں۔ بس میں اللہ تعالیٰ کی ایک گنہگار بندی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہوں۔ آپ ہی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو مزید آسان کرے اور مجھے اور بھی خوشیاں عطا کرے۔ میں بہت زیادہ تکلیف سے نکلی ہوں، بے شک میرے رب نے مجھے بہت زیادہ آسانی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ بیٹی میرے پاس موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میرا ڈپریشن دور کیا ہے بلکہ مجھے لوگوں سے پیار کرنے کا بھی موقع ملا ہے۔ میری بہت ساری دوستیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جن کا میں نے دل دکھایا تھا ان سے بھی میں کافی زیادہ کلوز ہو گئی ہوں، وہ بھی میری بہت اچھی دوست بن چکی ہیں۔ بس آپ ہی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خاص طور پہ اس رمضان میں میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ کے بھی حالات بہتر کرے اور ہمارے کاروبار میں بھی برکت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ سسٹر آپ اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگوں کے لیے، ہماری ساری بہنوں کے لیے اور ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے، اور جن کو ہم نہیں بھی جانتے، جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، ان کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کر دے، اور ماہ رمضان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری ہر دکھ تکلیف پریشانی کو دور کرے، ہمیں بھی آسانیاں عطا کرے اور ہمیں بھی آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ کے بھی اگر کوئی پرسنل کچھ سٹوریز ہیں یا آپ کی زندگی میں کوئی بھی کچھ میریکل ہوئے تو وہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔